अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बहुत ही मुश्किल टाइम आ रहा है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान के पास जो चॉइसेस हैं वो चॉइसेस भी हैं भी और नहीं भी हैं। पुराने दोस्त जो हैं वो बदतरीन दुश्मनों के साथ मिल रहे हैं, नए दोस्त आप बना रहे हैं, उनकी वजह से मज़ीद दुश्मन आ रहे हैं। और ना पाकिस्तान अभी इधर का है, ना पाकिस्तान अभी इधर का है। पाकिस्तान को अभी डिसीजंस लेने हैं। और इस सारे प्रोसेस में हमारे जो दुश्मन हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो मिलकर दहशतगर्दी की एक नई लहर पाकिस्तान में ला रहे हैं। सी पैक और उसके तमाम एलाइड मंसूबों को उनको सुस्त रवि का शिकार कर रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाए, रुक जाए किसी तरह। पाकिस्तान में इंतहा के लेवल पे फ़िरका वारियत जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम ख़ास तौर पे पैदा किया जा रहा है। और अब मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये बैरूनी ताकतें हैं जो हमारा अंदरूनी खलफशार जो है इसको ज़्यादा कर रही हैं। मशीनरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, सबको टोटली रिडंडेंट कर दिया जाए या लोगों का उसके ऊपर से एतबार उठ जाए, ये प्लानिंग हो रही है। आज की आपको इस वीडियो में मैं कोई चीज़ें बताऊंगा कि जो शायद आपने सुनी हो पहले, लेकिन आज जब मैं वन बाय वन उनको एक ऑर्डर में लेके आऊँगा तो फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। शायद अब पाकिस्तान जो है और टर्की ये दोनों मिलकर एक नया ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत से हमें ऐसे इशारे मिलते हैं, हुकूमत के अंदर लोगों से भी इशारे मिलते हैं कि ऐसा होने जा रहा है। बल्कि कुछ लोगों का तो कहना है कि ये नया ब्लॉक अब बन चुका है, इसका अमली अब सिर्फ ऐलान होना है। इस वक्त देखना यह है कि कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान और टर्की के इस इश्तराक के ख़िलाफ़ हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हमें पैदा हो रहे हैं। बार बार नाम आ रहा है जनरल राहील शरीफ का और ये कि वो सऊदी अरेबिया में बहुत अपसेट हैं और वो यहाँ पे बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि उनके साथ कुछ पुराने रिटायर्ड लोग जो हैं वो मिल गए हुए हैं और वो अपोजिशन को बड़ी तक़वियत पहुँचा रहे हैं अपनी प्लानिंग से, क्योंकि बहरहाल प्लानिंग तो वो कर सकते हैं। और सऊदी अरेबिया में बैठे हैं तो आपको पता है कि पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान और टर्की मिलकर क्या कर रहे हैं और ये क्यों दूसरों की आंख में खटक रहा है। टर्की अब पूरी दुनिया में हर जगह फड्डे करना शुरू हो गया है, आराम से क्यों नहीं बैठ सकता, उसकी भी एक रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और दुश्मन के मुख्तलिफ प्लान्स क्या हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, एक नहीं है, कई कई प्लान्स हैं। अगर आप अब गौर करें तो सितंबर के महीने में, यानी इस वक्त हम अक्टूबर अब ख़त्म होने वाला है, सितंबर के महीने के शुरू में पाकिस्तान में बिल्कुल अमन था, सुकून था। डिस्कशन सिर्फ ये होती थी कि डॉलर ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, और ये अपोजिशन जो है वो तो मर गई है और मज़ीद अभी केसेस आने वाले हैं और अपोजिशन जो है वो धुल जाएगी बिल्कुल। खुद हुकूमती वज़रा के ऐसे बयानात आ रहे थे और हमें यह लग रहा था कि अपोजिशन अब टोटली स्मैश हो चुकी है। फिर यकायक शाह महमूद कुरैशी एक बयान देते हैं सऊदी अरेबिया के बारे में, और उनका बयान बड़ा ज़ोरावर बयान होता है। उसके फौरी तौर पे उसकी पब्लिसिटी होती है और वो कहते हैं कि हम एक नया ब्लॉक बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एकदम जो है वो लोगों के एंटने खड़े हो गए और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सारे के सारे सफ़ारा हो गए। शाह महमूद ने पता नहीं सोचे समझे बगैर ये बात की या सोच समझ कर ये बात की, है तो वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल उसका रिएक्शन जो है वो बड़े प्लान तरीके से एकदम से बनना शुरू हो गया। और पाकिस्तान में एक साबिक सऊदी सफ़ीर जो हैं वो रियाद में एक्टिव हो गए और वहीं से उन्होंने ताने बाने खींचने शुरू कर दिए, लोगों को कॉल वॉल्स भी करनी शुरू कर दी। कुछ लोग जाना शुरू हो गए वहाँ पे, मुलाकातें करना शुरू हो गए। बाकियों को जो यहाँ के एम्बेसी वाले हैं उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी लोकल लेवल पे। ऊपर से सोने पे सुहागा, इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी के बाद एक नया बयान दे दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान चाइना दोस्ती बहुत डीपली रूटेड है, गहरी है, और अब वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है और अब हर चीज़ में पाकिस्तान का झुकाव जो है वो चाइना की तरफ होना है। तो पहले सऊदी अरेबिया से अलहदगी आपके फॉरेन मिनिस्टर ने शो की, अमेरिका और उसके ब्लॉक से अलहदगी आपके प्राइम मिनिस्टर ने शो की। तो सारी जो अमेरिका से लेके इसराइल, इसराइल से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से इंडिया, हर एक के ताने बाने जो हैं वो हिलना शुरू हो गए, मिलना शुरू हो गए, एंटरने खड़ा होना शुरू हो गए। और उस दिन से लेके आज तक पाकिस्तान हर रोज़ एक नए सियासी बहरान की तरफ जा रहा है। आप शाह महमूद की स्टेटमेंट से पहले देख लें और स्टेटमेंट के बाद देख लें, आपको फ़र्क पता चलना शुरू हो जाएगा कि पाकिस्तान में एकदम से ये क्या हो रहा है। बहुत लोग कहते हैं बैरूनी मुदाखलत, तो उनको पता नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये है बैरूनी मुदाखलत, क्योंकि इतनी जल्दी में इतना वाफिर पैसा आना, डिस्ट्रीब्यूट होना, सब कुछ ये आसान काम नहीं था। और इस बहरान का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि पाकिस्तान में सियासी यानी हुकूमत के अलावा
بڑا ناپ تول کے جو پاکستان کی ایک سالمیت کی علامت ہے ہماری عسکری افواج اور افواج پاکستان، ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، اور ان کو ٹارگٹ اس طرح سے کیا گیا کہ کوشش یہ ہو رہی ہے مختلف تقاریر سے کہ کسی طرح ایک میوٹنی ہو جائے آرمی کے اندر، اور سینئر آفیسرز جو ہیں، ان کے جونیئرز جو ہیں اور ان کے جوان جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں تو شک کی نگاہ سے دیکھیں، اور ایک دوسرے کو دیکھیں تو اس کے اوپر انگلی اٹھائیں، اور یہ جو ایک ریجمنٹیشن ہماری اسٹرینتھ تھی اس کو ہٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب آئے روز آپ دیکھیں کبھی کو مذہبی جماعتوں کے بیان آتے ہیں، کبھی کو سیاسی جماعتوں کے بیان آتے ہیں، کبھی کو لسانی جماعتوں کے بیان آتے ہیں، کبھی کو قوم پرست جماعتوں کے بیان آتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے بیانات ایسے ہیں کہ اگر ان کو علیحدہ علیحدہ لیں تو آرٹیکل 6 کا وہ وجہ بنتے ہیں، لیکن ابھی تک کسی کو چارج نہیں کیا گیا۔ ایک بغاوت کا پرچہ جو ہوا تھا وہ بھی حکومت کو اگلنا پڑا ہے، نگلنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ اجیت دیول نے، انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، اسی تناظر میں اجیت دیول نے بیان دے دیا کہ پاکستان پہ انڈیا حملہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اب اس کے لیے تیار بھی ہے۔ ایک اور آر ایس ایس کے وزیر نے کہہ دیا کہ مودی صاحب نے تو تاریخ مقرر کر لی ہے، متعین کر لی ہے کہ انہوں نے کس دن پاکستان اور چائنا پہ حملہ کرنا ہے۔ یعنی یہ ساری اس کے تناظر میں، اب آپ دیکھیں یہ پیرلل چل رہی ہیں یہ باتیں۔ اچھا، اتنے دیں جنرل بخشی، ریٹائرڈ جنرل بخشی انڈین آرمی کے ہیں، بڑے پروگرام سے بھی آتے ہیں، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، بڑی بڑی بوچھوں والے سفید ان کے بوچھے ہیں۔ ان کی ایک بڑی خوفناک ٹویٹ آئی، میں آپ کو وہ ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی ہیز لرن ٹو رول بیہائنڈ اے ڈیموکریٹک فیکیڈ اینڈ عمران از ان ٹربل اینڈ ہز مینٹر جنرل باجوہ از آلسو بینگ ٹارگیٹڈ۔ Pakistan has joined the China-Turkey camp and USA and Saudi Arabia are upset. General Raheel Sharif is in Saudi Arabia and many Pakistani officers over there are upset. اب یہ وہ افسرز ہیں کہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور جن کو اپنی اپنی منشا کے مطابق کوئی اور ایکسٹینشن نہیں ملی یا جاب نہیں ملی، تو شاید وہ ان کے اوپر اشارہ ہے۔ لیکن راحیل شریف بہرحال اگر وہ چیف رہے ہیں اور وہ اگر اپسیٹ ہیں تو وہ اکیلے تو نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ لوگ بھی ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرکی اور چائنا کے کیمپ میں جانے سے یہ کام کیوں شروع ہو گیا اور اس کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ چائنا کی بات کریں تو یس، اور ٹرکی کی بات کریں تو ابھی کہ حال ہی میں ان کے وزیر دفاع جو پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور سنا ہے کہ وہ نہ صرف سیاسی بلکہ عسکری قیادت سے بھی بہت ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اور پاکستان اور ٹرکی تو ایک سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس پیکٹ جو ہے اس کو بھی ان افیکٹ سائن کرنے جا رہے ہیں۔ وہ پورا ایک ریجنل پولیس کے مطابق ہے، اور کئی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ اب ٹرکی اور پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ یہ تعاون کریں گے، اور ان میں کئی فیصلے جو ہیں اب تھوڑے دنوں تک آپ کو اور ہمیں آفیشلی سرکاری طور پہ پتہ چلنے شروع ہوں گے، لیکن انڈر ہینڈ اس وقت ٹرکی کی اور پاکستان کی بہت چیزوں پہ ڈیلز ہو رہی ہیں۔ پاکستان اور ٹرکی میں دو نیول وارشپس جو ہیں ان کے تعاون سے یہ بھی بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ ٹرکی جو ہے دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو نیول شپس اور نیول ویسل جو ہیں ان کو بنا کر خود سے آپریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پاکستانی زمین میں اب لگتا یہ ہے کہ نہ صرف وہ لے رہا ہے ان سے بلکہ ٹیکنالوجی لے رہا ہے، اور اس لیے جوائنٹ وینچرز پہ اب دونوں کے کام شروع ہو گیا۔ اب پاکستان جو ہے انہوں نے 30 T-29 ہیلی کاپٹرز بھی ان سے لیے، بڑی مالیت کے یہ ہیلی کاپٹرز تھے۔ اب ٹرکی اور سعودی عربیہ کا جو ساتھ ہے نا وہ ایک چوہے اور بلی والا ساتھ ہے، اس میں یہ نہیں پتا کہ بلی کون ہے۔ یہ غالباً کافی لوگوں کا خیال ہے کہ بلی ٹرکی ہے، کیونکہ ٹرکی خلافت عثمانیہ ان کا ایک رومانس ہے اور وہ اس کو بڑی دیر چلاتے رہے ہیں، اور سعودی عربیہ کا جتنا علاقہ ہے یہ ٹرکی کے انڈر گورننس تھا پہلے اور انڈر انفلوئنس تھا اناتولیا کے، تو وہ اس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ سعودیز نے ان سے جنگ کی ہے، آزادی لی ہے، وہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور پاکستان بیچ میں آ کے کہیں پھنس گیا، ایک طرف سعودی عربیہ اور ایک طرف ترکی ہے۔ اب ترکی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ بھارت کی ہر پلیٹ فارم پہ مخالفت کرتا ہے اور پاکستان کی ہر پلیٹ فارم پہ حمایت کر رہا ہے، چاہے وہ FATF کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ بابری مسجد کا ہو، چاہے وہ مسلمانوں کے اوپر قتل عام ہو، چاہے وہ کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 ابالش کرنا ہو۔ ٹرکی بڑا ووکل ہے ان باتوں پہ، اور ٹرکی نے یہاں پہ پاکستان میں جو جوائنٹ انویسٹمنٹ اسکیم ہی ہے اس کی وجہ سے پاکستانیوں کا ایک بڑا سافٹ کارنر ہے اردگان کے لیے اور خاص طور ٹرکی کے لیے۔ دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ بھارت اور سعودی عربیہ کے ساتھ ہر معاملے میں تعاون کر رہا ہے۔ بھارت کی فوجی طاقت بڑھ رہی ہے، بھارت کی ایئر فورس کی طاقت بہتر ہو رہی ہے، بھارت آرمز ایکوزیشنز کر رہا ہے،
بھارت کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر منی لانڈرنگ کے حالانکہ اتنے الزامات ثابت ہو چکے ہیں لیکن کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اس کا نام FATF میں نہیں آتا۔ بھارت کو ایک خطے میں چائنا کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کا پہلا جو برنٹ ہے، پہلا جو اس کا جو شوق ہے وہ پاکستان کو پہنچتا ہے۔ امریکہ اس بات سے اوبلیویس ہو گیا، اور امریکہ اگر ان کی سائڈ پہ ہے تو آپ سمجھیں کہ نیٹو فورسز ان کی سائڈ پہ ہیں، ویسٹ کا ایک بہت بڑا چنک اور بلاک جو ہے وہ ان کی سائڈ پہ ہے۔ اب یہ ڈائریکٹ پاکستان کے لیے، آپ کو پتہ ہے انڈیا تو پاکستان کی چھیڑ ہے اور پاکستان انڈیا کی چھیڑ ہے، تو یعنی اب ڈائریکٹلی جو ہے یہ کانفرنٹیشن ہم سمجھ رہے ہیں۔ جو انڈیا کو ویپنز ملتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے وہ ہمارے اوپر چل رہے ہیں، جب ان کو جہاز ملتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری ایئر اسپیس کی وائلیشن ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک بڑی فیئرز اور فوبیاز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ 3 میجر سیٹلائٹس ہیں ورلڈ کی جو امریکہ کے پاس ہیں، اور امریکہ اب جو ہے انڈیا کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کر رہا ہے، ڈیفنس شیئرنگ بھی کر رہا ہے اور تعاون بھی کر رہا ہے۔ تو اب یہ تینوں سیٹلائٹس جو ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے انڈیا کو میسر ہوگا، اس میں ٹیلی کامز بھی ہے، اس میں ڈیجیٹل بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں یہ UAVs جو ہیں ڈرونز، ان کو فلائی کرنے کے لیے اور ایئر کرافٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کا پورا ایک سیٹلائٹس اور نیویگیشن سسٹم جو ہے وہ ان کو ملے گا، اور ظاہری بات ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہونا۔ تو اب خطے پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ 2 بلاکس بننے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے اس کا اشارہ دے دیا تھا لیکن اب میرا خیال ہے اس کا اعلان ہونا باقی ہے۔ ٹرکی آج کل پاکستان کو بڑا پریشرائز کر رہا ہے کہ فارملی کھڑا ہو جائے اور سعودی عربیہ کے سامنے۔ سعودی عربیہ ہر طرح کے پینترے لگا رہا ہے کہ پاکستان کسی طرح جو ہے نا وہ اپنے ایگزسٹنگ بلاک میں رہے، اور اگلی تھریٹ جو ہمیں آنے والی ہے وہ تیل نہ ملنے کی آنے والی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران پاکستان کی تیل کی وہ ساری ڈیمانڈ پوری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے ہمارے جب اندرونی معاملات خراب ہوتے ہیں تو حکومت کھل کر کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا اپنا کانفیڈنس شیک ہو گیا ہوا۔ تو اس کے اندر سی پیک کے 16 پروجیکٹس ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ سی پیک اتھارٹی اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہے قانونی طور پہ، آئینی طور پہ۔ چیئرمین سی پیک جو ہیں وہ عنقریب آنے والے دنوں میں ریزائن کرنے والے ہیں، استعفیٰ دینے والے ہیں، جنرل عاصم باجوہ۔ یہ میری ایک خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ جنرل باجوہ جو ہیں ان کے کردار کو اتنا متضاد بنا دیا گیا ہے کہ وہ جتنا مرضی اچھے ہوں، اب ان کا کسی پوسٹ پہ، حکومتی پوسٹ پہ مزید رہنا جو ہے وہ اس حکومت کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہوگا، اور ان کے اپنے پرانے اداروں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ جیسا مندر کی گھنٹیاں بجتی ہیں، جو آنے جانے والا ہے وہ اس کو بجا رہا ہوتا ہے، تو PDM کے ہر جلسے میں اب جنرل عاصم باجوہ کا نام جو ہے وہ ہر آدمی لے رہا ہے جیسے مندر کی گھنٹیاں وہ بجا رہا ہوتا ہے۔ تو اب وہ ایک ریمائنڈر ہے ایک بہت بڑا، تو ان کو اب سائڈ پہ ہونا پڑے گا۔ لیکن آنے والے دنوں میں پاکستان کی عسکری قیادت کو اب بڑے فیصلے کرنے ہیں، اور پاکستان کی سیاسی قیادت کو بھی کرنے ہیں، لیکن عسکری قیادت کو اب واضح طور پہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ رشیا کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو رشیا کتنا ڈپینڈیبل ایلائی ہے کہ وہ انڈیا کے سامنے کھڑا ہوگا ہمارے ساتھ کہ نہیں ہوگا۔ تو ہم رشیا کی وجہ سے اگر امریکہ سے جنگ مول رہے ہیں یا ناراضگی مول رہے ہیں تو اس کا ہمیں کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا ہے۔ آج تک تو ہم گٹ فیلنگز کے اوپر کرتے رہے ہیں جتنی بھی ہماری فارن پالیسی ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم انالیٹیکل پالیسیز بنائیں اور ہم سوچیں کہ ہم خطے میں کیسے کیسے الائنسز بنانے ہیں، کیسے گٹھ جوڑ کرنے، کہ ہم سعودی عربیہ کو اور سعودی عربیہ کے ساتھ تمام گلف کے ممالک کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، ہمارا فیوچر کیا ہے، ہمارا سٹیک کیا ہے وہاں پہ، ہمارے انٹرسٹ کیا ہیں وہاں پہ، اور کیا دوسرے ممالک چائنا، ٹرکی اور ایران اتنے پاکستانیوں کو ایبزارب کر سکتے ہیں، اتنا ہمارا ٹریڈ انہینس کر سکتے ہیں جو ہمارا گلف کے ساتھ ہے۔ کیا ہم امریکہ کی ناراضگی میں، اسرائیل کی ناراضگی میں ہم انڈیا کو ایک فل فلیج وار کی دعوت نہیں دے رہے، کیونکہ اس کو اب ایک گرین کارڈ مل چکا ہے ایک قسم کا کہ خطے میں جو بھی کرے۔ تو آنے والے دن پاکستان کے لیے بہت ہی مشکلات والے دن ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی یہ سیاسی جدوجہد ہے ہمارے یہاں جو پوری ہے PDM کی، اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان کو سیاسی اور اقتصادی طور پہ اتنا کمزور کر دیا جائے کہ یہ مجبور ہو جائے دوبارہ اس بلاک کی گود میں گرنے کے کہ ہمیں مدد کرو، ہمیں بیل آؤٹ کرو۔ اور اگر ہمارے اوپر کوئی خطے پہ حملہ کرتا ہے، چاہے آزاد کشمیر کے اوپر، چاہے گلگت بلتستان کے اوپر جیسے ہندوستان ہے، تو ہماری عسکری قیادت اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو،
اور وہ مشکل ہو جائے اس کو ڈیفینڈ کرنا. تمام بھارت کے عزائم جو ہیں وہ ہمیں یہاں پہ فوکس نظر آتے ہیں. تمام دشمنوں کے تانے بانے جو ہیں اب وہ مل رہے ہیں ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح. لیکن کیا ہماری حکومت اور ہمارے حکمران وہ کتاب پڑھنے کے اہل ہیں جو ہمارے سامنے لکھی گئی، جو ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے؟ یہ آنے والے دن بتائیں گے. اسٹے ٹیونڈ انٹل دی نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.